नावल खुशियों भरी सातें। राइटर आलिया बुखारी। उस दिन बहुत गर्मी थी। शाम ढले कुछ ठंडक हुई थी, फिर रात को तो ठंडी हवा भी चलने लगी थी। हालांकि वक्त ज्यादा नहीं हुआ था, शायद 9 साढ़े 9 बजे थे, लेकिन सन्नाटे की वजह से लगता था कि बहुत रात बीत गई है। हम सब उस वक्त बड़े हॉल में लेटे अपने अपने मशागिल में गुम थे। हमारा ये हॉल बैक वक्त मीटिंग रूम, डाइनिंग रूम और टीवी लाउंज का काम देता था। कदीम तर्ज का दरख्तों में घिरा हुआ अपना ये घर हम सबको बहुत अजीज था। ऊंची छतों वाले खुले खुले कमरे, रंगीन शीशों वाले दरवाजे खिड़कियां, दोनों तरफ बरामदे, लॉन और ऊपर की मंजिल की कुशादा बालकोनियां जिन पर लगी चंबेली की घनी बेलें फिजा को हमा वक्त महकाए रखती थी। इत्तलाई घंटी की तेज आवाज ने हम सबको ही चौंका दिया। उफ तौबा, ये इस वक्त कौन आ गया। मैंने हजार बार की पढ़ी हुई एलिस इन वंडरलैंड को बंद करते हुए कोफत से सोचा। बच्चों के लिए लिखा गया आलमी अदब हमेशा से ही मेरी कमजोरी रहा है। अनदेखी दुनियाओं की सैर कराते ये परियों, शहजादों, जादूगरों, बोनों और मच्छरों के किरदार मेरे लिए जादुई हैसियत रखते हैं। ये सब मेरे बचपन के साथी हैं। आज भी जबकि जिंदगी धुआं उड़ाती ट्रेन की तरह भागी चली जा रही है, मैं कुछ न कुछ वक्त निकालकर उन्हें पढ़ती जरूर हूँ। ये मुझे बहुत मुतासिर करते हैं। इस दफ़ा इंटरकॉम की टोन भी बजने लगी, सो असद को नाचार उठना ही पड़ा, क्योंकि अब्बा ऊपर अपने स्टडी रूम में थे और चचा पिछले कमरे में दोस्तों के साथ मसरूफ थे। असद, पूछे बगैर दरवाज़ा ना खोल देना। अम्मी से रहा ना गया और वो असद के पीछे पीछे बरामदे तक पहुंच गई, लेकिन वो शायद गेट खोल चुका था, क्योंकि एकदम ही कुछ मिली जुली आवाज़ों ने मुझे भी किताब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ हैरत और खुशी में डूबी हुई आवाज़ें थी। मैं हॉल के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि अम्मी और असद की मौयत में 3 अजनबी चेहरे देखकर ठठक गई। अरे, ये नाजी है ना? माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है। बिल्कुल तुम्हारी तस्वीर है फरखंदा। सबसे आगे आती हुई खातून ने मुझे गले लगाते हुए अम्मी से कहा। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने मोमिना आपा। अम्मी के लहजे में बेपनाह खुशी थी। जहीर भाई, आप इत्तला कर देते तो कोई आपको स्टेशन लेने चला जाता। घर तलाश करने में कितनी दिक्कत हुई होगी आपको। अम्मी अब मोमिना आपा के साथ आने वाले साहब से मुखातिब थी। अब किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं थी। मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि ये मोमिना खाला हैं, अम्मी की अकलौती मामूजात बहन, जो कि कराची में रहती थी, जिनसे हम गायबाना तौर पर तो मुतारिफ थे, लेकिन कराची और लाहौर के फासले की वजह से कई सालों से मिलने का इत्तफाक नहीं हुआ था। उनके साथ खालू जहीर के अलावा एक और हस्ती भी थी, जो इस वक्त मेरी सारी दिलचस्पी का मरकज़ थी। ये रफ़ी आपा थी, मोमना खाला की अकलौती साहबजादी। बलाग की जाज़बियत थी उनके सरापे में, इतनी चमकदार सुनहरी रंगत, जैसे मेरे जहन में कोई तशबीह नहीं आ रही थी, जैसे ताज़ा शहद या गंदम का खूशा। दूसरी नुमायाँ चीज़ उनकी आंखें थीं, दोस्ताना चमक लिए हुए गहरी काली आंखें, जिनका घनी पलकों ने अहाता किया हुआ था। सीधी मांग के साथ लंबी सी चोटी उनके चेहरे का बहुत मासूम तासुर दे रही थी। लम्हे भर के लिए तो वो मुझे अपनी किसी पढ़ी हुई कहानी का किरदार ही लगी। नाजी, चलो उठो, खाना निकालो। और असद, तुम अपने अब्बा को ऊपर स्टडी रूम में मोमना आपा के आने की इत्तला दो। अम्मी की आवाज़ ने मेरी महवियत को तोड़ा। नहीं फरखंदा, खाना तो हम ट्रेन में खा चुके हैं। अब तो नाजी बिटिया, तुम गर्मा गर्म चाय पिला दो। अम्मी की बात खत्म होते ही मोमना खाला बोल पड़ी। आपा, खाना भला ट्रेन में क्यों खाया, जब यहाँ मेरे पास आ रही थी। अम्मी ने प्यार भरी नाराज़ी दिखाई तो मोमना खाला और खालू ज़हीर दोनों हंस पड़े। अरे भई, अपने यहाँ ट्रेनों के टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि सही वक्त पर पहुँचा देंगी या कई घंटे लेट हो जाएंगी। सो इसीलिए हम 7 बजे खा पी कर फारिग हो गए, और अब पूरे एक हफ्ते यहाँ रहूंगी तुम्हारे पास। मोमना खाला ने मोहब्बत से कहा। मैं चाय के लिए उठी तो रफ़ी आपा भी मेरे साथ किचन में चली आईं। ज़रा ही देर में वो मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी, बल्कि ये कहिए कि मैं उनसे बेतकल्लुफ़ हो गई, जो कि खासी हैरानकुन बात थी, क्योंकि मैं जल्द ही नए लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं। इसका सारा क्रेडिट रफ़ी आपा के हद दर्जा दोस्ताना रवैये को जाता था। मैंने शामी कबाब तलने के लिए फ्राई पैन में रखे और दीगर लवाजमात के लिए ट्रॉली सेट करने लगी। रफ़ी आपा मेरे मना करने के बावजूद मुसलसल मेरी मदद कर रही थी।
ہم دونوں نے ذرا سی دیر میں ایک دوسرے کے متعلق اچھا خاصا جان لیا تھا۔ وہ چند سال قبل گریجویشن کرنے کے بعد ایک گرامر اسکول میں پڑھا رہی تھیں۔ جواباً میں نے بھی فخر سے اپنے بی ایس سی فائنل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی اطلاع انہیں دی۔ بس رفیع آپا، اب آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے قریبی پڑا اسٹول انہیں دیا اور چائے دم پر رکھنے لگی۔ ارے، ٹرین میں بیٹھے بیٹھے ٹانگیں دکھ گئی ہیں، کھڑے رہنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن کے پچھلے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دروازہ پچھلے لان کی طرف کھلتا تھا۔ دو تین سیڑھیاں نیچے اتر کر یہ چھوٹا سا لان امی کے شوق اور محنت کی بدولت سارا سال پھولوں سے لدا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کمرہ بھی تھا جو باہر کی طرف دائیں ہاتھ کی گلی میں کھلتا تھا۔ گھر سے الگ تھلگ ہونے کی بنا پر اشو چاچا اپنے دوستوں کو زیادہ تر وہیں بٹھاتے تھے۔ ایک طرح سے وہ منی ڈرائنگ روم تھا۔ میں پہلے کبھی کراچی سے باہر نہیں گئی، اس لیے ٹرین کے سفر کی عادت نہیں ہے، وہ سادگی سے بولی۔ تو میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کون کہتا ہے کہ بڑے شہروں میں معصومیت عنقا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تو قدرت کا ودیعت کردہ جوہر ہے جو کہیں بھی پایا جا سکتا ہے۔ ان کی بات بمشکل ختم ہوئی تھی کہ اچانک پیچھے کا دروازہ زور سے کھلنے پر وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ ارے نازی، یہ دروازے کے ساتھ کیا لگا کر رکھ دیا ہے؟ اندر داخل ہونے والے اشو چچا تھے، جن کی نظر جملہ پورا کرتے کرتے رفیع آپا پر پڑ چکی تھی۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ وہ لمحے بھر کے لیے کچھ کھو سے گئے تھے، لیکن یہ صرف ایک پل کے لیے تھا۔ وہ فوراً ہی خود کو سنبھال چکے تھے۔ سوری، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ حالانکہ اصولاً تو یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ ان کی فطری شوخی لوٹ آئی۔ جی وہ، میں نازی چائے بن گئی کیا؟ رفیع آپا اس حملے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھی۔ اشو چچا، یہ رفیع آپا ہیں، میرا مطلب ہے رفیہ، کراچی والی مومنہ خالہ کی بیٹی۔ دراصل پہلی دفعہ یہاں آئی ہیں نا، اسی لیے آپ پہچان نہیں سکے۔ میں نے اس طرح سے تعارف کروایا جیسے میں تو برسوں سے رفیع آپا سے واقف تھی۔ یقین کیجئے، اپنی اس بے خبری پر شرمندہ ہی نہیں رنجیدہ بھی ہوں۔ بائی دا وے، آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آپ کو تو بہت پہلے یہاں آ جانا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئے تو رفیع آپا حقیقتاً گڑبڑا گئیں۔ نازی، میں اندر جا رہی ہوں، شاید امی آواز دے رہی ہیں۔ وہ میرا جواب سنے بغیر چھپاک سے کچن سے باہر نکل گئیں۔ بہت بری بات ہے اشو چچا، آپ نے انہیں کنفیوز کر دیا۔ کیا سوچیں گی بھلا وہ آپ کے بارے میں؟ ارے وہ کیا سوچیں گی، فی الحال تو انہوں نے ہمیں سوچ میں ڈال دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اشو چچا نے بھی دروازے کا رخ کیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ خیر تو ہے، آپ کو بھی بڑی جلدی ہے، کچھ دال میں کالا ہے کیا؟ میں جو ان کی ہمیشہ سے لاڈلی اور بقول امی کے سرچڑی بھتیجی تھی، کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ جب کچھ کالا یا پیلا نظر آئے گا تو ضرور بتا دیں گے، فی الحال تو روشنی اتنی تیز ہے کہ نظریں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے دروازے پر رک کر کہا اور باہر نکل گئے۔ موقع بے موقع ہوائی قلعے بنانے کی عادت نے اس وقت بھی مجھ پر شدت کے ساتھ حملہ کر دیا تھا۔ ٹرالی کے ساتھ ہال تک پہنچتے پہنچتے میں مستقبل کے کئی منظر اپنے پسندیدہ رنگوں سے سجا چکی تھی۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ امی نے صبح ہی سب رشتہ داروں کو فون پر مومنہ خالہ کے آنے کی اطلاع دے دی تھی، لہٰذا 11 بجے سے ہی مہمانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے آنے والوں میں ماموں جان کی فیملی تھی۔ جیسے ہی مومنہ کے آنے کا سنا، فوراً ہی دوڑی چلی آئی ہوں۔ مامی، جن سے اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ چلنا پھرنا بھی دو بھر تھا، ان کے منہ سے دوڑنے کا ذکر سن کر مجھے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ ان کے پیچھے ہمیشہ کے خاموش طبع ماموں جان اور سائمہ باجی تھی، انتہائی نخریلی اور پرلے درجے کی شو باز۔ باوجود اس کے کہ وہ میرے اکلوتے ماموں کی صاحبزادی تھیں، میری ان کی کبھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے لفٹ کرانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ میں جو ان کی اداؤں سے ویسے ہی خائف رہتی تھی اور ان سے کھنچتی چلی گئی۔ عجیب طبیعت پائی تھی سائمہ باجی نے، ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، ہر اچھی چیز پر اپنا تسلط جمانا ان کی عادت تھی۔ مامی نے لاڈ پیار اور ہر بات میں انہیں بے جا شے دے کر بالکل ہی ناکارہ کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ ان کے برعکس تیمور بھائی یعنی سائمہ باجی کے اکلوتے بڑے بھائی بہت ہی اچھی عادت کے مالک تھے، ملنسار، انتہائی حساس اور دوسروں کا خیال رکھنے والے۔ امی کہتی تھی کہ تیمور بھائی بالکل ماموں جان کی کاپی ہیں، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آتا، اس لیے کہ تیمور بھائی تو بولنے کے ایسے دھنی تھے کہ بات بات پر پھلجھڑیاں چھڑا کرتے تھے۔
جبکہ ماموں جان کو تو میں نے ضرورت کے وقت بھی 2 لفظوں میں بات ختم کرتے دیکھا تھا۔ ہاں، ایک شفیق سی مسکراہٹ ضرور ان کے چہرے کو گھیرے رکھتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ جب چھوٹی خالہ انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی تو امی نے کیسے ایک ٹھنڈی سانس لے کر ان سے کہا تھا، میرا ہیرے جیسا بھائی بیوی کی بدمزاجی اور پھوڑ پن سے بالکل ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ اس وقت تو میں یہ بات سمجھ نہیں سکی کہ اچھا بھلا صحیح و سالم انسان کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شعور آتا گیا تو یہ ادراک بھی ہوا کہ صرف شریف عورتیں ہی برے مردوں کے پلے بندھ کر ساری زندگی سزا کے طور پر نہیں گزارتی۔ کئی گھرانوں میں ایسے شریف مرد بھی پائے جاتے ہیں جو گھریلو سکون قائم رکھنے کے لیے زندگی بھر اپنے وجود کی کرچیاں سمیٹے رہتے ہیں، چاہے انگلیاں کتنی ہی فگار ہو چکی ہوں۔ بیٹا نازی، ہمارے لیے چائے اوپر بھجوا دینا۔ مامو جان نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور زینے کی طرف مڑ گئے، کیونکہ ابا چھٹی کی وجہ سے آج گھر پر ہی تھے۔ مامو جان چھٹی کا دن ان کے ساتھ اسٹڈی میں ہی گزارا کرتے تھے، اور آج تو خالو ظہیر بھی تھے۔ تم سناؤ، آخر اتنے برسوں بعد رشتہ داروں کی یاد کیسے آ گئی؟ تم تو عرصے سے سب کو بھلائے بیٹھی تھی۔ مامی کے لہجے میں وہ طنز تھا جو اب ان کا خاصا بن چکا تھا۔ اشو چچا تو کہتے تھے کہ مامی کے شناختی کارڈ میں ان کی شناخت کارڈ دار لہجہ ہی لکھنا چاہیے تھا۔ بس بھابھی، دل تو بہت چاہتا تھا، لیکن کچھ تو کراچی کے حالات، کچھ میرا اپنا جوڑوں کا درد، ان سب وجوہات کی بنا پر نکلنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اور اب بھی رفیع کے ابو اپنے بزنس کے سلسلے میں یہاں آ رہے تھے تو میں نے بھی پروگرام بنا لیا۔ مومنہ خالہ نے مامی کی جرح کے جواب میں صفائی پیش کی تو انہوں نے بے نیازی سے سر ہلا دیا۔ یہ جو مامی خود ہر دوسرے مہینے کراچی کا چکر لگاتی ہیں اپنی بہن کے گھر کا، بھلا آج تک گئی ہیں مومنہ خالہ کے گھر؟ لیکن میں یہ کہہ نہ سکی، صرف سوچ کر رہ گئی۔ بیٹی کا کہیں رشتہ طے کیا؟ میری سائمہ سے تو پورے 6 مہینے بڑی ہے رفیہ۔ انہوں نے 6 پر کچھ اس طرح زور دیا گویا 6 سال ہو۔ میں نے شکر ادا کیا کہ رفیع آپا ابھی ابھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نہیں بھابھی، ابھی تو کہیں نہیں کیا، اللہ مالک ہے، جب اس کا حکم ہوگا ہو جائے گا، مومنہ خالہ نے رسان سے کہا۔ آپ تیمور کی سنائیں، خیریت سے تو ہے؟ کوئی فون وغیرہ آیا؟ مامی ابھی یقیناً کچھ اور کہتی، اسی لیے امی نے دانستہ طور پر تیمور بھائی کا ذکر چھیڑا، جو پچھلے 4 مہینے سے اپنی کمپنی کی طرف سے کسی شارٹ کورس کے لیے جاپان گئے ہوئے تھے۔ ہاں ہاں، خیر سے بالکل ٹھیک ہے، رات ہی فون آیا تھا، ابھی آتے آتے 2 ڈھائی ماہ لگ جائیں گے۔ مامی کے جواب پر میں نے سکھ کا سانس لیا کہ مجھے معلوم تھا کہ اب اگلے 1 گھنٹے ان کا موضوع گفتگو کیا ہوگا۔ دوپہر کے کھانے میں ابھی خاصی دیر تھی۔ آج امی نے بہت اہتمام کیا تھا، میرے اور امی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود۔ رفیع آپا صبح سے ہی باورچی خانے میں میرے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ اتنی پھرتی سے کام کو سمیٹتی تھی کہ مجھے حیرت ہونے لگتی۔ نرگسی کوفتے اور مرغ کڑھائی تیار ہو چکی تھی۔ فرائی مچھلی کے لیے مچھلی کو مسالہ بھی لگا دیا گیا تھا۔ پلاؤ کھانے سے ذرا دیر پہلے دم کریں گے، یہ کہہ کر رفیع آپا نے یخنی تیار کر کے رکھ دی تھی، لہٰذا اس وقت فراغت کا احساس ہو رہا تھا۔ چائے کے لوازمات کے ساتھ میں نے دوبارہ ہال میں قدم رکھا تو حسب توقع مامی کی تیز آواز گونج رہی تھی، ارے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ ایسے ایسے اونچے گھرانوں کی لڑکیوں کے پیغام آ رہے ہیں میرے بچے کے لیے کہ کیا بتاؤں، کیا میکہ کیا سسرال، ہر جگہ لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں، جہاں جاتی ہوں لوگ تواضع میں بچھے جاتے ہیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے گاجر کے حلوے کی پلیٹ لیتے ہوئے کہا تو میں سر پٹا کر رہ گئی۔ ارے بھاڑ میں جائیں یہ اور ان کے بیٹے، لو بھلا، ہم تو اپنے گھر آنے والے ہر مہمان کی حسب توفیق مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ نہ جانے کیا کیا مطلب نکالتی ہوں گی۔ میں اندر ہی اندر کھول رہی تھی، بڑے مقدر والی لڑکی ہوگی جو میرے تیمور کی دلہن بنے گی، کس چیز کی کمی ہوگی اسے؟ خیر سے 8 سیٹ چوڑیاں اور کڑے تو میں بنوا کر رکھ چکی ہوں، جھومر اور ٹیکا بھی جڑاؤ ہے، اس کی شادی ہوتے ہوتے 2 4 سیٹ اور بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تیمور بھائی کی ہونے والی دلہن کے زیورات کی تفصیل مجھے گزشتہ کئی برسوں سے ازبر ہو چکی تھی۔ اللہ مبارک کرے، آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ کب تک ارادہ ہے تیمور کی شادی کا؟ مومنہ خالہ نے بڑے خلوص سے پوچھا۔ پہلے کوئی ڈھنگ کی لڑکی تو نظر آئے، میں تو دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں، کتنے ہی ملنے والوں سے کہہ رکھا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اچھی لڑکیاں تو ساری بیاہی گئی ہیں۔ انہوں نے نہایت احمقانہ بات کی اور میں غصے کے باوجود ہنس پڑی۔
یہ ढंग की लड़कियां कैसी होती हैं मामी? अरे बेटा यही कि नाक नक्शा अच्छा हो, बाप भाई खाते पीते हो। वो बातों के साथ साथ खुद भी खाने पीने से पूरा इंसाफ कर रही थी। शायद इसीलिए खाने पीने पर जोर दिया था। ये अशर कहाँ है कि अभी तक सोकर नहीं उठे? साइमा बाजी ने बेजार से लहजे में मुझसे पूछा। वो अशु चचा की गैर मौजूदगी में इसी तरह मुंह बनाए बैठी रहती थी। जाओ असद, जाकर उठाओ उन्हें। मेरा जवाब सुने बगैर वो असद से मुखातिब हुई। लहजे में बड़ा इस्तेहकाक था। अशु चचा में साइमा बाजी और मामी की दिलचस्पी हम लोगों से ढकी छुपी नहीं थी। अरे नहीं बेटा, सोने दो उसे। एक छुट्टी का दिन ही तो गरीब को मिलता है, आराम के लिए। नहीं तो सुबह का निकला रात गए तक मसरूफ रहता है। अम्मी को हम सबसे ज्यादा अशु चचा का ख्याल रहता था। अम्मी जब ब्याह कराई तो अशु चचा बहुत कम उम्र थे, यानी सिर्फ 4 साल के। अम्मी उनकी सगी चचाजाद बहन भी थी। फिर मैं भी अम्मी की शादी के ठीक 4.5 साल बाद पैदा हुई। इस तरह तवील अरसे तक अशु चचा घर के अकलौते बच्चे बने रहे। मेरी पैदाइश से पहले दादा जान और दादी जान के यके बाद दीगरे इंतकाल से अशु चचा अम्मी के बहुत नजदीक हो चुके थे। अम्मी को उनसे वालेहाना मोहब्बत थी। उनके अच्छे भले नाम अशर को भी अम्मी की मोहब्बत ने ही मुख्तसर करके अशु कर दिया था। अब जबकि वो चंद सालों से अपना एमबीए मुकम्मल करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर फाइज थे, अम्मी के नज़दीक असद फैजी और मुझसे कहीं बढ़कर अहमियत रखते थे। और वो तो खैर अम्मी अब्बा और हम तीनों पर जान लुटाते ही थे। रफ़ी आपा, आपके बाल माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं, और सीधी मांग भी आप पर कितना सूट करती है। मैंने फौरन जोर से कहा, क्योंकि मैं नोट कर रही थी कि साइमा बाजी रफ़ी आपा को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही हैं। भई मुझे तो बड़ी उलझन होती है लंबे बाल देखकर। आधा दिन तो उनको सुलझाने में लग जाता है, और ना ही कोई खास हेयर स्टाइल बन सकता है। साइमा बाजी अपने सामने किसी और की तारीफ भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ऐसे तो ना कहें साइमा बाजी, जो हुस्न लंबे बालों में है वो हमारे इन छोटे छोटे बालों में कहाँ। मैंने मसनूई ठंडी सांस भरी। अब मैं उनसे इख्तिलाफ राय का मजा लेने लगी थी। किसके हुस्न का जिक्र हो रहा है बई? हम भी तो सुने। अशु चचा कमरे में दाखिल होते हुए बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़ी महफिल जमी हुई है। उन्होंने मामी वगैरह की तरफ रुख किया। सुबह उठकर सबको सलाम करने की रिवायत को हमने अपने घर में पूरी तरह कायम रखा है। अम्मी कहती हैं इस तरह सारा दिन घर में सलामती और बरकतों का नज़ूल जारी रहता है। शुक्र है आप उठे तो सही, मैं तो बोर हो गई थी। साइमा बाजी ने बड़ी नज़ाकत से कहा। आहा, साइमा जी भी आई हैं। जहे नसीब, जहे नसीब, कहिए क्या हाल चाल है? अशु चचा ने इस तरह चौंकने की एक्टिंग की जैसे उनकी अभी अभी साइमा बाजी पर नजर पड़ी है। हम तो अक्सर याद कर लेते हैं, आपने ही तैमूर भाई के जाने के बाद हमारे घर में कदम नहीं रखा है। फोन करो तब भी आप नहीं मिलते। साइमा बाजी अपनी इस पजीराई पर निहाल थी। अरे आप फोन पर मिलने की बात करती हैं, हम तो कल से खुद अपनी तलाश में हैं। दूसरा फिक्रा खासा धीरे से कहा गया था, लेकिन रफ़ी आपा का चेहरा गुलाबी पड़ता जा रहा था। नज़रों का मरकज भी तो वही थी। मैं तो आज सख्त बोर हो रही हूँ, आउटिंग का प्रोग्राम रख लेते हैं। अब साइमा बाजी पूरी तरह मूड में आ चुकी थी। पहले वाली बेजारी का कहीं नामो निशान नहीं था। हाँ हाँ ज़रूर, आखिर हमें अपने मेहमानों को भी तो सैर करानी है अपने शहर की। क्यों रफ़िया, आप भी तो कुछ राय दें। वो बराह रास्त रफ़ी आपा से मुखातिब हुए तो वो जो खामोश बैठी सबकी बातें सुन रही थी, धीरे से मुस्कुरा दी। मैं क्या बताऊं, आपका शहर है। मैंने महसूस किया था कि रात की बनिस्बत अब वो खासी पुरएतमाद थी। रात शायद एकदम नए माहौल और नए लोगों की वजह से वो कुछ कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल पुरसुकून थी। हालांकि साइमा बाजी की खुद पसंद और ग्लैमरस शख्सियत भी उन पर जरा बराबर असरअंदाज नहीं हुई थी। हाँ, एक हिजाब उनकी शख्सियत का हिस्सा जरूर था, जो उनकी आंखों से, बातचीत से, उठने बैठने से गर्ज के उनकी ज़ात के हर रंग में नुमाया था। ये हिजाब भरी खुदएतमादी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, और किसी को शायद मुझसे भी ज्यादा। आप आखिर कहाँ गुम हैं? कुछ अता पता भी है, या आप पर भी हमारा वाला वायरस हमलावर हो रहा है? अशु चाचा ने मेरे आगे हाथ हिलाया तो मैं भी अपने ख्यालों से बाहर आकर हंस पड़ी। साइमा बाजी को शायद आउटिंग के प्रोग्राम में औरों को अहमियत देना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो फिर से बेजार नजर आने लगी। उफ़ो भई, आखिर ये तुम्हारे घर में इस कदर शोर शराबा क्यों मचा रहता है?
یہ اسد اور فیضی کو تم منع کیوں نہیں کرتی؟ وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ اسد اور فیضی تو میرے گرو ہیں بھائی، جہاں کا پروگرام وہ بنائیں گے وہیں جایا جائے گا۔ اشو چچا نے دونوں کو پیار سے دیکھا تو وہ دونوں جو اپنے خواہ لپیٹ میں آ جانے سے کچھ شرمندہ سے نظر آنے لگے تھے، دوبارہ سے تفریح کا پروگرام بنانے لگے۔ مومنہ خالہ بڑے کمال کی خاتون تھی، ہر وقت مصروف رہتی تھی۔ آج انہیں آئے ہوئے 5واں دن تھا۔ وہ در حقیقت ہر فن مولا تھیں۔ گھریلو امور کے متعلق کوئی چیز ایسی نہ تھی جو ان کی دسترس سے باہر ہو، اور ایسی ہی تربیت انہوں نے رفیع آپا کی بھی کی تھی۔ وہ بھی گھنٹوں کا کام منٹوں میں نپٹا لیا کرتی تھی۔ پچھلے چند دنوں میں چونکہ روزانہ ہی سپہر سے گھومنے پھرنے کی تیاری شروع ہو جاتی تھی، لیکن وہ صبح سے ہی اٹھ کر سارا کام ختم کر دیتی تھیں۔ دوپہر اور رات کا کھانا بنانے کی ذمہ داری ہم دونوں کی تھی۔ امی کو تو مومنہ خالہ اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ رفیع آپا کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ جس روز ہم سارا دن باہر گزارنے کے لیے شالامار باغ گئے، اس دن تو ان کی بنائی ہوئی ساری چیزیں بہت ہی زبردست تھیں۔ چکن، ویجیٹیبل رول، پیزا، دہی بڑے، گولا کباب، پائنیپل کیک اور کئی چیزیں میں نے ان دنوں ان سے سیکھی تھی۔ امی اور ابا تو ان کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ اسد اور فیضی بھی رفیع آپا یہ رفیع آپا وہ کی گردان جاری رکھتے تھے۔ چند دنوں میں ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ ہمارے گھر کی اہم فرد بن چکی ہیں۔ کیا ہوا، تمہارا کیک ابھی تک نہیں بنا؟ اسد نے چوتھی بار کچن میں آ کر جھانکا۔ جب بن جائے گا تو تم تک بھی پہنچ جائے گا۔ بے صبرا پر مت دکھاؤ۔ میں نے اپنے 2 سال بڑا ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ ویسے رفیع آپا، آپ کو تو میرا رواں رواں دعائیں دے رہا ہے، جو آپ کی بدولت ہمیں بھی کچھ کھانوں کی ورائٹی نصیب ہو گئی، ورنہ یہ نازی تو آلو گوشت، بھنڈی گوشت، لوکی گوشت، روز ایک نئی سبزی گوشت میں ڈال کر پکانے سے زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیڑ تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، آپ ابھی کچھ عرصہ اور رک جائیں، ہم غریبوں پر بڑا احسان ہوگا۔ اس نے شرارت سے بات پوری کی تو میں اس کی بات پر آنے والا غصہ بھول کر اس کی ہمنوا ہو گئی۔ واقعی رفیع آپا، ابھی مت جائیں، خالہ اور خالو کو جانے دیں، ہم آپ کو بعد میں خود چھوڑ آئیں گے پلیز۔ کیسے رک سکتی ہوں نازی، اسکول سے 1 ہفتے کی چھٹی بھی بڑی مشکل سے ملی ہے۔ ایسا کرو، اگلے مہینے تم لوگ کراچی کا پروگرام بنا لو، سچ بڑا مزہ آئے گا۔ ارے ہم کہاں نکل سکتے ہیں فیضی کے امتحانوں تک، میں نے مایوسی سے کہا۔ مان جائیے نا، کیوں بچوں کا دل توڑ رہی ہیں؟ دل رکھنا تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ پتہ نہیں اشو چچا کب کمرے میں آئے۔ سفید شلوار قمیض میں ان کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ ڈارک براؤن آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھی ہوئی تھی۔ مجھے تو وہ اس وقت اتنے اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے ان پر سے نظر ہٹا لی، مبادا میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ اسکول کا مسئلہ نہ ہوتا تو ضرور رک جاتی، وہاں میری عدم موجودگی میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہوگا۔ رفیع آپا نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ مسئلہ تو خیر یہاں بھی ہوگا، مگر مشکل یہ ہے کہ اس کی سنگینی کا آپ احساس ہی نہیں کر رہی۔ اشو چچا کے جملے معنی خیز ہوتے جا رہے تھے۔ اسد تو خیر کب کا باہر جا چکا تھا، لیکن میرے لیے رفیع آپا کے چہرے پر اترتے رنگ دیکھنا ایک بہت خوبصورت تجربہ تھا۔ آج شام کی ٹرین سے مومنہ خالہ وغیرہ کو واپس جانا تھا۔ ظہیر خالو کا کام تو 3 دن میں ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن ہمارے پرزور اصرار پر وہ تقریباً 1 ہفتہ رک گئے تھے۔ وہ بڑے خوش مزاج اور مجلسی شخص تھے۔ ان کی باتیں بڑی پرلطف تھیں، نہ جانے کہاں کہاں کے قصے چھیڑے رکھتے تھے۔ ابا سے تو ان کی پہلے سے ہی بہت ہم مانگی تھی، کیونکہ کبھی کبھار جب ابا کراچی جاتے تھے تو انہی کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ اب تو خیر ابا کو بھی گئے ہوئے 7-8 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اور تو اور ماموں جان بھی ان دنوں ہمارے گھر تقریباً روز آنے لگے تھے۔ ظہیر خالوں کی صحبت نے انہیں بھی خاصا خوش و خرم کر رکھا تھا۔ ایک روز ماموں جان نے ان کی اور ہم سب کی دعوت بھی کی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ رفیع آپا کی محبت میرے دل میں بہت گہری ہو چکی تھی، اور اب تو اشو چچا کی وجہ سے وہ مجھے اور بھی پیاری ہو گئی تھی۔ ان 7 دنوں میں اشو چچا کیا سے کیا ہو گئے تھے۔ شوخی تو خیر شروع سے ان کی فطرت کا حصہ تھی، لیکن کسی خاص ہستی کی طرف ان کا واضح جھکاؤ میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا تھا۔ سائمہ باجی اور مامی کی اپنی ذات میں نمایاں پسندیدگی رکھنے کے باوجود انہوں نے کبھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، بلکہ ایک مناسب فاصلہ ملنے جلنے میں برقرار رکھتے تھے۔ ہاں، تیمور بھائی ان کے عزیز جان دوست تھے۔ اشو چچا کا یہی گریز مامی کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ تھا۔
اس کا ہم سب کو احساس تھا۔ بچوں کے امتحانوں سے فارغ ہو کر انشاءاللہ میں اور نازی کے ابو فوراً آپ کے ہاں حاضر ہوں گے۔ امی خالو ظہیر سے مخاطب تھی۔ ہاں ہاں بھائی ضرور، تمہارا اپنا گھر ہے اور صرف تم دونوں کیوں؟ بچوں نے اور اشر میاں نے کیا قصور کیا ہے؟ انہوں نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ ایک دفعہ تو ہم دونوں کو ہی آنے دیجئے، پھر خیر سے سب کے ساتھ آئیں گے۔ امی کے لہجے میں خوشی کی کھنک اتنی واضح تھی کہ مومنہ خالہ سے باتوں میں مصروف۔ مامی نے ایک گہری نظر امی پر ڈالی۔ میرا دل خوشی سے دھک دھک کرنے لگا۔ کیا امی نے بھی وہ تحریر پڑھ لی تھی جو پہلی خوشی بن کر اشو چچا کے چہرے پر رقم تھی؟ میری نگاہ برآمدے کی سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی سامنے لان کی طرف سے آتی رفیع آپا پر پڑی۔ لائٹ پنک کلر کے چکن کاٹن کے سوٹ میں وہ ڈھیر سارے پھولوں کی ٹہنیاں اٹھائے انہی کا حصہ لگ رہی تھیں۔ وہ روزانہ ہال میں رکھے گلدانوں میں تازہ پھولوں کی کئی خوبصورت ٹہنیاں لگا دیتی تھی۔ برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف آتے ہوئے وہ مجھے اپنے قدیم طرز کے گھر میں بہت فٹ محسوس ہوئی، جیسے وہ اسی ماحول کا حصہ ہوں۔ سر جھکائے سیڑھیاں چڑھتی رفیع آپا نہ جانے کس دھن میں تھی کہ سائیڈ کے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کا رخ کرتے۔ اشو چچا سے بری طرح ٹکرا گئیں۔ اگر اشو چچا بر وقت انہیں تھام نہ لیتے تو وہ بری طرح سیڑھیوں سے گر جاتی۔ ان کے تھامے ہوئے سارے پھول اشو چچا کے قدموں میں اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے اسی مقصد کے لیے چنے گئے ہوں۔ پل بھر کے لیے ایسا لگا جیسے وقت ساکن ہو گیا ہو، فضا میں کوئی آہٹ تک نہیں۔ دونوں آگہی کے خوبصورت احساس کی گرفت میں تھے، لیکن یہ صرف ایک لمحہ تھا۔ فوراً ہی رفیع آپا خود کو سنبھال کر ان پھولوں کو چننے لگی جنہیں ہوا کے تیز جھونکے نے سیڑھیوں پر پھیلا دیا تھا۔ اشو چچا سیڑھیاں اترتے سیدھے پورچ کی طرف چلے گئے۔ میری نظر اچانک اس سائمہ باجی پر پڑی جو برآمدے میں پڑی کین کی کرسی پر بیٹھی پوری طرح سے ان دونوں کی طرف ہی متوجہ تھی۔ غصہ، نفرت، جلن کا احساس، کتنے ہی منفی جذبے ان کی آنکھوں سے عیاں تھے۔ ان کی لو دیتی ہوئی آنکھوں کی آنچ مجھے بہت قریب محسوس ہونے لگی۔ مجھے ان سے ڈر سا لگنے لگا۔ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اگلے مہینے امی کا پروگرام ہے کراچی جانے کا۔ ایک دفعہ کوئی باقاعدہ بندھن بن جائے پھر کوئی کیا بگاڑ سکے گا؟ میں نے خود کو جیسے تسلی دی۔ ذرا سی دیر میں مہمانوں کی آمد نے مجھے دوسری طرف مصروف کر دیا۔ آج سب مومنہ خالہ وغیرہ سے الوداعی ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ ٹرالی کے ساتھ کچن سے ہال تک کے متواتر چکروں میں ذرا دیر پہلے کی گھبراہٹ میں یکسر بھول چکی تھی۔ رفیع آپا وغیرہ کو گئے ہوئے آج چوتھا دن تھا۔ ہم سبھی انہیں بہت مس کر رہے تھے۔ اتنا بڑا گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ میں نے رفیع آپا وغیرہ کے جاتے ہی امی سے ان کا ارادہ معلوم کر لیا تھا۔ نازیہ ذرا فون تو دو اٹھا کر، 2-3 دن سے بھائی جان کے گھر کی خیر خبر نہیں، کم از کم خیریت ہی معلوم کر لوں۔ امی کی آواز پر میں کارڈ لیس اٹھا کر برآمدے سے ہال میں آ گئی۔ ماموں جان کا نمبر ملا کر فون امی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیلو، ہاں کون؟ سلیم؟ وعلیکم السلام، ذرا بھابی جان یا بھائی جان میں سے کسی کو بلانا۔ امی ماموں جان کے ہاں کام کرنے والے لڑکے سے مخاطب تھی۔ کب گئے؟ خیریت تو تھی؟ امی کے لہجے پر میں جو نیچے بیٹھی خواہ مخواہ فیضی کی کتابوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی چونک سی گئی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، آئیں تو مجھے اطلاع کر دینا۔ وعلیکم السلام۔ بھابی جان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، اب بھلا بیٹھے بٹھائے کراچی جانے کی کیا تک تھی؟ امی ٹیلی فون بند کر کے مڑی۔ کون کون گیا ہے امی؟ مجھے بے حد بے چینی ہوئی۔ تینوں ہی گئے ہیں، سلیم بتا رہا تھا کہ ویسے تو سب خیریت ہے، بس ایک دم ہی پروگرام بن گیا۔ امی کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ بائی ایئر گئے ہیں، کل رات واپسی ہے۔ امی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مامی کی مانی خیز نظریں اور رفیع آپا کو گھورتی سائمہ باجی کی آنکھوں کی تپش مجھے ایک بار پھر سخت گھبراہٹ کا شکار کر گئی تھی۔ امی، آپ اور ابا اسی ہفتے اشو چچا کی بات پکی کر دیں، جا کر۔ فیضی کا کیا ہے، اس کی پڑھائی میں دیکھ لوں گی۔ میں نے دل میں آتے ہوئے وسوسوں کو دباتے ہوئے امی سے کہا، بیٹا فیضی یہاں تو مجھے کہیں اکیلا جانے نہیں دیتا، بھلا کراچی کیسے جانے دے گا؟ 15 دن کی تو بات ہے، اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی ورنہ یہاں تو خود کو ہلکان کر لے گا۔ امی کا کہنا صحیح تھا کیونکہ فیضی 20 سال کا ہونے کے باوجود امی سے ہی ہر وقت اٹیچ رہتا تھا۔ چلو خیر، اللہ مالک ہے، یہ 15 دن بھی گزر ہی جائیں گے، میں نے خود کو سمجھانا چاہا لیکن دل میں ایک بے کلی سی تھی۔ امی، مامی اور سائمہ باجی آئی ہیں، اسد نے لان سے ہی آواز لگائی تو میں جلدی سے کچن سے باہر آ گئی۔ آخر تمہیں کب عقل آئے گی اسد، اتنے بڑے ہو کر بچوں کی طرح چلاتے ہو؟ سائمہ باجی حسب عادت
اسد پر ناراض ہوتی آ رہی تھیں، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ السلام علیکم بھابی جان، خیر تو تھی؟ یہ ایسے ایک دم کراچی کیسے جانا ہو گیا؟ امی اپنی بھابھی کے استقبال کے لیے برآمدے کی سیڑھیوں پر پہنچ چکی تھی۔ ہاں سب خیر ہی ہے، ذرا سانس تو لے لوں۔ مامی ذرا سا چل کر ہی بری طرح ہانپ جاتی تھی۔ آج تو بڑا خوش قسمت دن ہے جو اشر بھی گھر پر نظر آ رہے ہیں۔ سائمہ باجی نے چہکتے ہوئے اشو چچا پر نظر ڈالی جو آج ذرا جلدی آفس سے آ گئے تھے۔ ارے ہمارا کیا ہے، ہم تو مزدور آدمی ہیں۔ آپ سنائیں یہ اتنی ساری مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ وہ خوش دلی سے ہنسے۔ امی اور ابا کے ارادوں سے آگہی کے بعد سے تو مسکراہٹ ان کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ خیر سے تیمور کا رشتہ دے کر آئی ہوں مومنہ کے ہاں، اسی کی مٹھائی ہے۔ مامی نے امی کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ کس کے ساتھ؟ کیا رفیع آپا سے؟ میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ ارے تو اور ان کی کون سی دو چار بیٹیاں ہیں؟ سائمہ باجی کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے چاروں طرف برف سی گر رہی ہو۔ ساری آوازیں جیسے کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے میں نے اشو چچا کی طرف دیکھا۔ ان کی خوبصورت براؤن آنکھوں میں جیسے ہزاروں لاکھوں ٹوٹے ستاروں کی کرچیاں تھیں۔ وہ جیسے ایک خواب کے عالم میں کھڑے تھے۔ سرخی مائل گندمی چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اچانک وہ تیزی سے مڑے اور بنا کسی سے کچھ کہے باہر کی سائیڈ پر بنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ارے اشر کہاں جا رہے ہو؟ رکو تو، ابھی تو ہم آئے ہیں۔ سائمہ باجی کی آواز فتح مندی کا احساس لیے ہوئے تھی۔ ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، چائے کا کہنے آئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس وقت تنہائی چاہ رہے ہوں گے، اسی لیے بات بنائی، ورنہ سائمہ باجی تو ان کے پیچھے ان کے کمرے تک پہنچ جاتی اور مجھے اپنے اشو چچا کا بھرم قائم رکھنا تھا۔ اللہ مبارک کرے۔ کیا مومنہ آپا نے ہاں کر دی؟ امی بمشکل خود کو سنبھال سکی تھیں۔ ہاں ہی سمجھو، میرے تیمور میں آخر کمی کیا ہے؟ یہ کہو کہ رسماً سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے۔ مامی کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے رشتہ مانگ کر مومنہ خالہ پر کوئی احسان عظیم فرمایا گیا ہے۔ مومنہ کی بیٹی کے تو سمجھو نصیب کھل گئے۔ اتنا لائق ہزاروں لاکھوں میں ایک لڑکا، انہوں نے تو سوچا بھی نہ ہوگا۔ میری سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی چند روز پہلے تک تو رفیع آپا کو دیکھ لینے کے باوجود مامی ڈھنگ کی لڑکی نہ ملنے کا رونا رو رہی تھی۔ پھر ایک دم ان کے گھر میں یہ فیصلہ کس طرح کیا گیا جبکہ تیمور بھائی بھی یہاں نہیں تھے؟ میرے دل کو کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ کیا یہ سب کچھ صرف میرے اشو چچا کو شکست دینے کے لیے کیا گیا ہے؟ سائمہ باجی کی خود غرض اور زمانے سے اپنی پسند کی ہر چیز چھین لینے والی عادت، مجھے بچپن سے اب تک کئی چھوٹے بڑے واقعات یاد آ کر رہ گئے۔ یقیناً یہی وجہ ہے، ورنہ مامی اور سائمہ باجی کبھی بھی اس طرح ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے انداز میں رشتہ لے جانے والی نہیں تھی۔ ایک ہی اولاد ہے، دیکھو مومنہ اور ظہیر کیا کیا دیں گے۔ ویسے تو ظاہر ہے جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، ایسی باتیں کرنا تو مامی کی فطری مجبوری تھی، لیکن میری دلچسپی اب ان کی باتوں میں ختم ہو چکی تھی۔ میری نظر تو چھوٹے لان کے دوسرے سرے پر بنے اس کمرے کی طرف بار بار جا رہی تھی جس میں اشو چچا اب نہ جانے کتنی دیر کے لیے گم ہو گئے تھے۔ دن رات بالکل بدل کر رہ گئے تھے۔ اشو چچا نے خود کو بظاہر سنبھال لیا تھا، لیکن گہری اداسی اور بے بسی کا احساس ان کی آنکھوں میں مستقل ڈیرا ڈال چکا تھا۔ انہوں نے خود کو بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا۔ اول تو وہ مصروف ہی بہت رہنے لگے تھے، نہ جانے کیا کام تھا ان کے آفس کا جو وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اور اگر گھر میں بھی ہوتے تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہی لگتا تھا۔ ان کی وہ جملے بازیاں فیضی اور اسد کے ساتھ دلچسپ شرارتیں، امی سے لاڈ اٹھوانے کی عادت، غرض کے کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میری بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے لیے کیا کروں۔ جتنی دیر وہ گھر میں رہتے میں ان کا سایہ بنی رہتی، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اشو چچا نے اپنے گرد ایک محل تعمیر کر لیا ہو، اداسی اور تنہائی کا محل، 7 دروازوں اور اونچی اونچی فصیلوں والا محل جس میں وہ مقید تھے، اور میری لاکھ کوششوں کے باوجود وہ 7 در کھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ امی کی ممتا بھری نگاہ غافل نہیں تھی، اشو چچا کا دکھ ان کی روح تک میں اتر گیا تھا، لیکن اب تیمور بھائی کے رشتے پر اشو چچا کا پرپوزل نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس طرح قریبی رشتوں میں نہ بھرنے والی دراڑ پڑ جاتی۔ یہ امی اور ابا کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ مامی اشو چچا کا رشتہ اپنی بیٹی سائمہ کے ساتھ طے کرنے پر بے انتہا اصرار کر رہی تھیں۔
لیکن امی نے واضح طور پر انکار کر دیا تھا، جس پر مامی سخت چراغ پا تھیں اور پچھلے 3 ماہ سے ان کی ہمارے ہاں آمد و رفت ختم ہی ہو چلی تھی۔ ماموں جان البتہ چکر لگا لیتے تھے۔ کچھ بھی ہو، بھابی جان ملے یا نہ ملے، میں اپنے بچے پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی، امی نے مجھ سے کہا۔ مومنہ خالہ کی طرف سے اب تک خاموشی ہی تھی۔ سنا تھا کہ تیمور بھائی کے آنے کے بعد ہی کچھ فیصلہ ہوگا، اور آج تیمور بھائی کو آئے تیسرا دن تھا۔ ابھی ابھی میری دوست فرا کا فون آیا تھا، وہ آرٹ اینڈ کرافٹ کے کسی کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے مجھ پر زور دے رہی تھی، لیکن میرا دل ہی نہیں چاہا۔ گھر سے متعلق جن کاموں میں رفیع آپا کے سامنے میری دلچسپی حد درجہ بڑھ گئی تھی، وہ تو چند دن میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب تو بس بے دلی سے روزمرہ کے کام نپٹا دیتی تھی۔ کاش رفیع آپا کبھی ہمارے گھر نہ آتی، میں پچھلے لان میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ جب اتنے سالوں سے ملنا جلنا نہیں تھا تو اب بھی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی۔ اشو چچا حسب معمول غائب تھے۔ اس بار تو وہ تیمور بھائی سے بھی نہیں ملے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے تو اگر تیمور بھائی 2 دن کے لیے بھی شہر سے باہر جاتے تھے تو وہ بے چین ہو جاتے، اور اب جب کہ وہ اتنے مہینوں بعد واپس آئے تھے تو ملنا تو درکنار، اشو چچا نے انہیں فون بھی نہیں کیا تھا۔ کل تیمور بھائی خود ہمارے گھر آئے تھے ان کی اچھی طرح خبر لینے کے لیے، لیکن کل بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ اشو چچا جان بوجھ کر کترا رہے ہیں، شاید ڈرتے ہوں کہ تیمور بھائی سے اپنی بدلی ہوئی کیفیت کیسے چھپا پائیں گے۔ اچانک ہی فیضی کچن کی طرف سے سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا۔ باجی، ماموں جان وغیرہ آئے ہیں، اتنے بڑے مٹھائی کے 2 ڈبے لے کر۔ اس نے ہاتھوں کے پھیلاؤ سے ڈبوں کا سائز بتانا چاہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مومنہ خالہ کی طرف سے ہاں ہو گئی ہے۔ اگرچہ بات غیر متوقع نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے دھچکا لگا، نہ جانے کیوں۔ رہ رہ کر میرے دل کو امید تھی کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے گا کہ میرے اشو چچا کی خوشیاں انہیں مل جائیں گی، لیکن اب تو میں نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ظاہر ہے اب چائے وغیرہ کا انتظام کرنا تھا کہ کچھ نامانوس سے شور نے مجھے عجیب سی حیرت میں ڈال دیا۔ آواز تو 100% ماموں جان کی تھی، لیکن یہ لہجہ ان کا تو نہیں تھا۔ یہ تو کسی بڑے روب داب والے آدمی کا انداز تھا۔ میں اسی شش و پنج کے عالم میں برآمدے تک پہنچ گئی۔ ہمارے بچے کوئی گڈے گڑیا نہیں ہیں کہ ہم جو چاہیں ان کے متعلق فیصلہ سنا دیں۔ انہیں اپنی زندگی جینے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ ماموں جان کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ اس عورت کی کم عقلی میرے بچوں کی خوشیوں کو برباد کرے، یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری زندگی تو جیسے گزری تم سب کے سامنے ہے، لیکن تیمور کا مجھے گھر کے ساتھ ساتھ دل بھی آباد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بس اب آپ ریلیکس ہو جائیں بھائی صاحب، ابا نے انہیں شانوں سے تھامتے ہوئے کہا، تو امی جو گھبرائی ہوئی پاس ہی کھڑی تھی اپنے آنسو خشک کرنے لگی۔ ارے میری بیٹی وہاں کیوں کھڑی ہے؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ میں جو ہال کے دروازے پر کھڑی اب تک اندر کی صورتحال سمجھنے سے قاصر تھی، خاموشی سے ماموں جان کے نزدیک چلی آئی۔ احمد، میری جھولی میں یہ خوشی ڈال دو، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے التجا کرتا ہوں۔ ماموں جان نے ابا کے آگے واقعی ہاتھ جوڑ دیے تو ابا شرمندہ سے ہو گئے۔ سب آپ ہی کے بچے ہیں بھائی صاحب، آپ پریشان مت ہوں۔ نہیں احمد، یہ تو تمہارا ظرف ہے۔ اگر تیمور مجھ سے کچھ نہ کہتا تو انجانے میں 3 زندگیاں برباد ہو جاتی۔ ماموں جان اب کرسی پر بیٹھ چکے تھے، لیکن میں تو اب تک صورتحال پر غور کرنے کے بجائے ماموں جان کے بدلے انداز پر حیران تھی۔ وہ کتنے دبنگ لگ رہے تھے، اور خاموش آنسو بہاتی مامی کس قدر کمزور، مجھے تو ان پر رحم آنے لگا۔ اس طرح سب کے سامنے ماموں جان ان کی گوشمالی کریں گے، میرے تو کبھی تصور میں بھی نہیں تھا۔ نہ جانے گھر میں کیا کچھ کہہ کر آئے ہوں گے۔ بس کریں بھابی جان، آپ کیوں دل چھوٹا کر رہی ہیں؟ یہ باتیں تو زندگی کے ساتھ چلتی ہی ہیں۔ امی نے مامی کو گلے لگا لیا۔ تم سب مجھے معاف کر دو فرخندہ، میں ہمیشہ سب کے دل دکھاتی چلی آئی۔ میں نے بڑی ہونے کے باوجود بھی بڑا بن کر نہ دکھایا، اپنی خواہشوں کی غلام بن کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہمیں تو آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ امی ان کے مسلسل دلجوئی کر رہی تھی۔ نہ جانے میری عقل پر کیوں پتھر پڑ گئے تھے۔ میں تو تب سمجھوں گی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا جب تم نازی کے لیے ہاں کرو گی۔ مامی نے محبت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو یکدم میری سمجھ میں ساری بات آتی چلی گئی۔ اس کے بعد تو میرا وہاں ایک پل ٹھہرنا بھی محال تھا۔ میری تو یہ دیرینہ خواہش تھی، خدا کا شکر ہے کہ یہی میرے بیٹے کی آرزو بنی۔ ماموں جان کی آواز باہر برآمدے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پرسوں کی فلائٹ کی بکنگ کراچی کے لیے کرا لی ہے۔
انشاءاللہ اشر اور رفیع کی بات طے کر کے ہی لوٹیں گے، پھر جیسے سہولت ہو کوئی رسم وغیرہ کر لیں گے۔ ماموں جان ابا سے مخاطب تھے۔ جیسے آپ کی مرضی، ابا جان نے کہا۔ اور ہاں، سائمہ کے لیے میرے بچپن کے دوست فرید احمد اپنے بیٹے کے لیے خواہش مند ہے۔ اچھا لائق لڑکا ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایم ایس کر کے لوٹا ہے، بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ میں نے انہیں اپنی رضامندی دے دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ سائمہ بھی ان کے ساتھ رہ کر اپنی عادتیں سنوار لے گی۔ ماموں جان تو آج صرف اپنے فیصلے سنا رہے تھے۔ میں کچھ عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ شرم گھبراہٹ میں سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اور آج اس خوبصورت شام میں مجھے تیمور کے نام کی انگوٹھی پہنائی جانی ہے۔ 2 روز قبل ہی ہم لوگ اشو چچا اور رفیع آپا کی منگنی کی رسم ادا کر کے آئے ہیں، اور اگلے جمعے کو سائمہ باجی کی منگنی ہے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ خوش بھی بہت ہیں، ہے نا حیرت کی بات؟ اب جب کہ گھر میں بڑا خوشگوار سا ہنگامہ پھیلا ہوا ہے، مجھے وہ خاموش سی سپہر یاد آ رہی ہے جب تیمور بھائی اپنی آمد کے دوسرے دن ہمارے ہاں آئے تھے۔ میں بلا مقصد ہی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی جب وہ کھلے ہوئے گیٹ سے مجھے اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ امی اس وقت اوپر کی منزل میں کسی کام میں مصروف تھی۔ فیضی حسب عادت ان کے ساتھ تھا۔ ابا ابھی تک لوٹے نہیں تھے، غرض نیچے سناٹا تھا۔ سرخ اینٹوں کی روش کو تیز قدموں سے پار کرتے ہوئے وہ اسی طرف آ رہے تھے۔ پل کے 1000ویں حصے میں نے فیصلہ کیا، تیمور بھائی میری ایک بات سن لیں پلیز۔ میں نے انہیں لان میں ہی جا پکڑا۔ الہی خیر، نہ سلام نہ دعا، آخر اتنے مہینوں بعد آیا ہوں، کم از کم خیریت ہی پوچھ لیتی۔ وہ بڑے حشاش بشاش تھے۔ خیریت سے تو آپ نظر آ رہے ہیں، خیر السلام علیکم۔ میں نے قرض اتارنے کے انداز میں سلام کیا تو وہ ہنس پڑے۔ وعدہ کریں جو بات میں آپ سے کہوں گی آپ ضرور مانیں گے۔ میں نے گھر والوں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فائنل راؤنڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لڑکی، مجھے اس وقت تم بہت مشکوک دکھائی دے رہی ہو، کہیں مروا نہ دینا۔ انہوں نے مصنوعی سنجیدگی اختیار کر لی تھی۔ خیر کہو، کیونکہ کہے بغیر تم مانو گی نہیں۔ تیمور بھائی، آپ رفیع آپا سے شادی سے انکار کر دیں پلیز۔ دیکھیں وہ اور اشو چچا ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اشو چچا بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں۔ میں نے ایک ہی سانس میں سب کچھ ان کے گوش گزار کیا۔ تیمور بھائی نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بھاری بوجھ ان کے سر سے اتر گیا ہو۔ اچھا پھر میرا کیا بنے گا؟ بڑی مشکل سے تو والدہ ماجدہ کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے۔ ارے آپ بالکل فکر نہ کریں، اچھی سے اچھی لڑکی آپ کو مل جائے گی، آپ تو خود اتنے اچھے ہیں۔ میں نے انہیں تھوڑا سا مکھن لگانا ضروری خیال کیا۔ ویسے بھی بیرون ملک کی آب و ہوا نے ان کی شخصیت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ چلو کم از کم یہ تو پتا چلا کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ اب ذرا میں پھوپھی جان سے مل لوں۔ انہوں نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو میں بوکھلا گئی۔ ارے میری بات کا جواب تو دے دیں، آپ منع کر دیں گے نا؟ میری ساری محنت بیکار جا رہی تھی۔ دیکھیں گے، ویسے یہ بڑوں کے فیصلے ہیں، آفٹر آل میں ایک مشرقی لڑکا ہوں۔ انہوں نے فیضی کو دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا، جو سامنے سیڑھیوں سے تیمور بھائی آگے کے نعرے لگاتا ہوا آ رہا تھا، اور اس کے پیچھے امی تھی۔ اب کوئی اور بات کرنے کا وقت نہیں تھا، مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہیں تو آخر مامی کے بیٹے اور سائمہ باجی کے بھائی ہی، خواہ اتنی دیر خوشامد کی۔ میں نے زیر لب تیمور بھائی کی شان میں گستاخی کی۔ کچھ بات بھی نہیں بنی، اور اگر انہوں نے کسی سے یہ سب کہہ دیا تو جوتے پڑنے کا خدشہ الگ۔ امی تو مجھے کبھی نہیں بخشیں گی۔ میں نے سامنے پڑے لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینکتے ہوئے اپنا غصہ اتارا۔ جس وقت میں عقل مندوں کی سرداری سنبھالے تیمور بھائی کو سلواتیں سنا رہی تھی، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ تیمور نے تو گھر پہنچتے ہی اس رشتے سے انکار کر دیا ہے، اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ نازی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ ہاں، اشو چچا والے معاملے سے وہ میری زبانی ہی باخبر ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے ماموں جان کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری اشو چچا اور رفیع آپا کے لیے کی جانے والی بے پناہ دعائیں ان کے ساتھ ساتھ خود میرا نصیب بھی جگا رہی ہیں۔ اشو چچا کی خوشی سے کھنکتی آواز ہمارے سارے گھر میں پھول کھلا رہی ہے۔ طمانینت کا گہرا احساس میرے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ 7واں دروازہ آخر کار کھل ہی گیا۔ میں نے وہ اسم جو پا لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔